अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 3 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती से एक दिन पहले यानी आज पीर को कल मंगल के लिए वोटिंग की हमवार, मुनसिफाना और बेऐब गिनती को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरीक़ेकार को मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ के अहदेदारों ने कहा कि सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। तमाम 90 असेंबली हलकों के लिए कल सुबह 8 बजे गिनती शुरू होगी। यूनियन टेरिटरी के 20 अजला में गिनती के अमले की बेतरतीबी का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुकम्मल किया गया, जो कि ज़िले इंतखाबी अफसरान की मौजूदगी में किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नामजद मुबस्सिरीन की निगरानी में ये काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर नामजद पोलिंग अमले को टीमों में तकसीम किया गया, जिनमें से हर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, गिनती असिस्टेंट और काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर इनके मुतालिका काउंटिंग हॉल्स को तफवीज़ किए गए। कश्मीर की सुबह अहदेदारों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के तमाम गिनती मराकज़ पर 3 दर्जे की हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के मिजाज काउंटिंग एजेंट्स और काउंटिंग ड्यूटी पर तैनात अमले को ही गिनती हॉलों के अंदर जाने की इजाज़त होगी। ज्योतिर्मठ पीठम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भुवनेश्वर पहुंचे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि गाय को जानवरों की फहरिस्त से निकाल दिया जाए और कहा कि इसे देवता समझा जाता है। उन्होंने आज पीर को लिंगराज मंदिर में पूजा की। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मैं यहाँ गांव पर तीस्ता ध्वज सतपन भारत यात्रा के एक हिस्से के तौर पर आया हूँ। कानून बनाना हुकूमत का काम है। गौ भक्तों को गौ माता की खिदमत करनी चाहिए। हुकूमत ने गाय को जानवरों की फहरिस्त में रखा है, लेकिन हमारे कल्चर में गाय को देवता नहीं मानते, इन्हें माता कहा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गाय को जानवरों की फहरिस्त से निकाल दिया जाए। लोग समझते हैं कि यह जानवर नहीं बल्कि माता है। लोगों का नुक्ता नजर बदल जाएगा। नाज़रीन, स्वामी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जसारत करने वाले मलऊन और बदजुबान यती नरसिंहानंद को दासना में इसके मंदिर के बाहर शदीद एहतजाज के बाद गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था, मगर 36 घंटे गुजर जाने के बाद भी इसकी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई, जिसकी वजह से पुलिस के रवैये और इस मामले में मोदी हुकूमत की खामोशी पर बरहमी का इजहार किया जा रहा है। इस बीच सियासी लीडरान ने भी यती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिनमें भीम आर्मी के सरबराह और रुकन पार्लिमान चंद्रशेखर आज़ाद और उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती शामिल हैं। गाजियाबाद पुलिस के जरिए गुज़िश्ता रोज़ मलऊन यती नरसिंहानंद को हिरासत में लिए जाने के बाद उम्मीद थी कि इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, मगर ज़ायदा 36 घंटे बाद भी इसे किसी अदालत में पेश ना किए जाने पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि पुलिस ने इसे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इन क़यासारियों को तक़वियत हासिल हो गई है कि इसे तहवील में मुसलमानों के एहतजाज के पेश नज़र खुद इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया गया है। कई मिली तंजीमों समेत RSS की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी यती नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत अपनी खामोशी के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्तदर शख्सियात, उलमा इकराम और तंजीमों के सरबराहान ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुश्तरका ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि मलऊन यती नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला को मुतवज्जह किया है कि इस मामले ने हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंदुस्तान भी करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने असेंबली इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती से कबल महबूबा मुफ्ती को इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने दावा किया कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में बआसानी हुकूमत तश्कील देगा। उन्होंने कहा कि अगर PDP इंडिया इत्तेहाद में आना चाहती है तो मैं इनका खैर मकदम करूँगा। उन्होंने कहा कि जहाँ तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, मैं ये भरोसे के साथ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार इंडिया इत्तेहाद की होगी। गाजियाबाद के दासना मंदिर के महंत मलऊन यती नरसिंहानंद की गुस्ताखी से इन दिनों पूरे मुल्क के अमन पसंद अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। रियासत के गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई अजला में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत के खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। गुस्ताख महंत की बयानबाजी और मुस्लिम तबके की नाराज़गी का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ रहा है। दीगर सियासी जमातों के साथ ही समाजवादी पार्टी और BSP के रहनुमाओं ने इस मसले पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली ने उल्टे मुजाहिरीन के ही खिलाफ इनकाउंटर की कार्रवाई का मुतालबा करके आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में साधु संतों को मनफी बयानात से गुरेज करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने नाज़ेबा और काबिल एतराज़ बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मलऊन यती नरसिंहानंद को मुनाफरत फैलाने वाला पाखंडी करार दिया है और इसके खिलाफ NSA और UAPA के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया।
کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے مہنت ملون یتی نرسنگ آنند کے بیان کو امن پسند شہریوں کے لیے ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف اتر پردیش حکومت کے ڈھیلے اور نرم رویے پر بھی تنقید کی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ ایک نظیر بنے اور دیگر متعصب ذہنیت کے لوگوں کے لیے بھی باعث عبرت ہو۔ غازی آباد کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی نند کشور گرجر نے دعویٰ کیا ہے کہ داسنا دیوی مندر کے باہر مسلمانوں کا ایک ہجوم جمع ہوا اور مندر پر پتھراؤ کیا۔ یہ لوگ ملون یتی نرسنگ آنند کے گستاخانہ رواج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی رکن اسمبلی نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ حملہ سناتن دھرم پر حملہ ہے۔ لونی حلقے کی نمائندگی کرنے والے رکن اسمبلی نے کہا کہ پولیس نے جمعے کی رات احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کا ڈرامہ کیا۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم 10 تا 20 لوگوں کو گولی مار دیتی۔ یہ پوری ہندوتوا پر حملہ ہے۔ اگر اس رات 10 تا 20 لوگ مر جاتے تو کسی میں گڑبڑ کی اور احتجاج کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے حملہ آوروں کے خلاف NSA کے تحت مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملون یتی نرسنگ آنند کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر زبردست مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ کئی مقامات بشمول امراوتی میں احتجاج کے دوران تشدد پھوٹ پڑا۔ کئی پولیس اسٹیشنز میں اس کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے گوا میں مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی سخت تنقید کرتے ہوئے اسے RSS کے ذریعے ریاست میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش قرار دیا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ RSS کے ذریعے پورے ملک میں اسی طرح کی کارروائیاں بڑے فخر کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے اور اس مہم کو اعلیٰ سطح پر حمایت حاصل ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ گوا کی کشش اس کی قدرتی خوبصورتی، اس کے ہم آہنگ لوگوں کی گرم جوشی اور مہمان نوازی میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے BJP کے دور حکومت میں اس ہم آہنگی پر حملہ ہو رہا ہے۔ BJP جان بوجھ کر فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے۔ RSS کے ایک سابق رہنما عیسائیوں اور سنگھ کی تنظیموں کو مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کے لیے اکسا رہے ہیں۔ پورے ملک میں سنگھ پریوار کے ذریعے اسی طرح کی کارروائیاں جاری ہے جس کو اعلیٰ سطح پر حمایت حاصل ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اس ہفتے اعلان ہونے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ سے تمام بڑے لیڈران میدان میں اتر کر ووٹروں کے درمیان جا رہے ہیں اور اپنے مخالفین پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں۔ دریں اثنا شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی قیادت میں شیو سینا کے رہنماؤں کو کھلی وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1.5 ماہ میں الیکشن ہار کر بے روزگار ہو جائیں گے۔ کسی غدار کو پارٹی میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے ملون یتی نرسنگ آنند کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نفرت انگیز تقریر ہماری قوم کی ہم آہنگی اور ساکھ کو داغدار کرتی ہے۔ غلام نبی آزاد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، میں ملون یتی نرسنگ آنند کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس طرح کی نفرت انگیز تقریر ہماری قوم کی ہم آہنگی اور ساکھ کو داغدار کرتی ہے۔ ان کا پوسٹ میں مزید کہنا تھا، کسی بھی فرد کو کسی مذہب یا عقیدے کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ سخت قوانین بنائیں اور اس طرح کے حرکتوں میں ملوث ہونے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ناظرین، کس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ایک ملک ایک الیکشن کے موضوع پر تشکیل دی گئی کمیٹی کے چیئرمین و سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ بیک وقت انتخابات کرانے کا خیال آئین بنانے والوں کا تھا، اس لیے یہ غیر آئینی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملک ایک الیکشن کے نفاذ کے لیے عمل درآمد کمیٹی مختلف آئینی ترامیم پر غور کرے گی اور پھر پارلیمنٹ حتمی فیصلہ کرے گی۔ دہلی میں لال بہادر شاستری کی یاد میں منعقدہ پروگرام میں لیکچر دیتے ہوئے سابق صدر کووند نے کہا کہ 1967 تک پہلے 4 لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ ہوئے تھے، پھر ایک ساتھ انتخابات کے انعقاد کو کیسے غیر آئینی کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ طبقوں کا کہنا ہے کہ بیک وقت انتخابات کرانے کا خیال غیر آئینی ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ آئین بنانے والوں کا بھی یہی خیال تھا۔ سہارنپور کے شیخ پورہ قدیم میں ملون یتی نرسنگ آنند کے گستاخانہ کلمات سے دل برداشتہ نوجوانوں نے پولیس چوکی پر مظاہرہ کیا اور قاطی کے خلاف کارروائی کے لیے میمورنڈم پیش کیا۔ پولیس نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میمورنڈم حاصل کرنے کے بجائے انہیں ہٹانے کے ارادے سے لاٹھی چارج کیا، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ اپنے بچاؤ میں مظاہرین نے بھی پتھراؤ کیا، جس کی خبر سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے چلا کر علاقے میں تناؤ پیدا کرنے کی شرپسندوں کی جانب سے کوشش کی گئی۔ SP شہر نے پولیس والوں کے زخمی ہونے کی تردید کی، جس کے بعد حالات کنٹرول ہوئے۔ پولیس نے 20 نامزد افراد کے خلاف مختلف دفعات میں رپورٹ درج کر لی ہے، جبکہ 14 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ حالات کے مطابق عیدگاہ پر مظاہرے کے بعد میمورنڈم دیا جانا تھا۔
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شہر حیدرآباد کی ترقی سے متعلق پروجیکٹس میں اپوزیشن پر رکاوٹ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ لاکھ رکاوٹیں آ جائیں لیکن موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر بہر صورت عمل کیا جائے گا۔ شلپا کلا ویدیکا میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موسیٰ ندی کو خوبصورت بناتے ہوئے لندن اور امریکہ کی مشہور ندیوں کی طرح ترقی دینے کے لیے پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب گجرات میں سابرمتی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر عمل کیا جا سکتا ہے تو پھر موسیٰ ندی کی ترقی کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موسیٰ ندی کے آبی گیر علاقے میں رہنے والے افراد کب تک گندگی اور بدبو میں زندگی بسر کریں گے؟ حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو مکانات تعمیر کیے جائیں گے اور انہیں بہتر مستقبل دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے پروجیکٹ کی راہ میں اپوزیشن کی رکاوٹوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کو بہتر تجاویز پیش کرنے کے بجائے مخالفت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹلا راجندر نے پارٹی تبدیل کر دی لیکن ان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اٹلا راجندر دراصل KTR اور ہریش راؤ کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ میری راجندر سے اپیل ہے کہ وہ مخالفت کے بجائے غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ KTR، ہریش راؤ اور اٹلا راجندر ان پر بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت اتنی تعداد میں بلڈوزر کہاں سے لائے گی؟ سرکاری خزانہ تو لوٹ کر آپ لوگ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض غیر ذمہ دار افراد موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ صرف موسیٰ ندی کا دورہ کرنا مسائل سے واقفیت کے لیے کافی نہیں۔ فیشن شو کے ریمپ پر چلنے کے بجائے KTR، ہریش راؤ اور اٹلا راجندر کو موسیٰ ندی میں موجود مکانات میں کم از کم ایک ہفتہ قیام کرنا چاہیے۔ کانگریس قائدین نے گجویل پولیس اسٹیشن میں سابق چیف منسٹر KCR کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرائی۔ پردیش کانگریس ترجمان B سریکانت راؤ نے تحریری شکایت حوالے کی جس میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف منسٹر جو گجویل کے رکن اسمبلی بھی ہیں رائے دہندوں کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ طویل عرصے سے وہ دکھائی نہیں دیے، لہٰذا پولیس کو ان کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ کانگریس قائدین نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے بعد KCR فارم ہاؤس میں منتقل ہوئے تھے لیکن وہ طویل عرصے سے عوام کے لیے دستیاب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کی عوام میں اس پر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ KCR سے متعلق گجویل عوام کو اطلاع دیں۔ پردیش کانگریس کے ترجمان سریکانت راؤ نے کہا کہ گجویل سے انتخابات کے بعد KCR عوام میں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس موقع پر مقامی کانگریس قائدین ملا ریڈی، پرکاش راؤ، نرسمہا ریڈی، چندر شیکھر اور دیگر موجود تھے۔ کانگریس حکومت اقلیتوں کی ترقی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مکمل سنجیدہ ہے۔ انتخابات کے موقع پر جو وعدے کیے گئے تھے وہ مرحلے وار پورے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں الیکشن کوڈ کے سبب فلاحی سرکاری اسکیمات عوام تک وقت پر نہیں پہنچ سکی، جس کے سبب اپوزیشن جماعتیں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو قابل مذمت ہے۔ کانگریس حکومت رفتہ رفتہ ہر ایک مستحق تک فلاحی اسکیمات کے ثمرات پہنچائے جا رہے ہیں، جس سے عوام میں بھی مطمئنی پائی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان، رکن قانون ساز کونسل و نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے کیا۔ وہ یونائیٹڈ مسلم مائنورٹی رائٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کورٹلا کے CMS فنکشن ہال میں حالات حاضرہ پر منعقدہ ایک عظیم الشان جلسہ عام سے مخاطب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ KCR نے اقلیتوں کی ترقی کے لیے جو 10 سال میں کیے تھے اس سے اطمینان بخش کام کانگریس حکومت کے 3 ماہ میں کیے گئے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے صرف 3 ماہ میں 3000 کروڑ روپے کے بجٹ منظور کیے، جو قابل مبارکباد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام کی حکومت ہے۔ پارٹی نے جو 6 ضمانتیں دی تھی ان میں سے خواتین کے لیے RTC مفت بس سفر کافی فائدہ مند ہو رہا ہے، جس میں کسی ذات پات، طبقہ اور مذہب کے امتیاز کے بغیر ہر خاتون مفت بس سفر سے استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ جناب عامر علی خان نے BJP کی مرکزی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ذات پات، مذہب اور طبقے کو لے کر سیاست کر رہی ہے اور ہندو مسلم میں پھوٹ پیدا کر کے ووٹ بینک بنانے کی کوشش کرتی ہے، جس کو سیکولر ہندوستان کے عوام ہرگز کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ سائبر دھوکہ دہی معاملے میں شہر حیدرآباد کے کمشنر CB آنند نے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کرتے ہوئے 6 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر کرناٹک، مہاراشٹر اور راجستھان کو روانہ کی اور ان ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے 18 افراد کو گرفتار کر لیا، جس میں 3 ماسٹر مائنڈ شامل ہیں۔ ملک بھر میں 319 اور تلنگانہ میں 45 مقدمات ان پر درج ہے، جس میں 10 اہم مقدمات بھی شامل ہیں۔ سرمایہ کاری کے 6، ڈیجیٹل دھوکہ کا 1، جنسی زیادتی کا 1، OTP دھوکے کا 1 اور 1 انشورنس دھوکے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ CB آنند نے بتایا کہ دھوکہ دہی معاملے میں 1,54,09,661 روپے کا دھوکہ کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 5 لاکھ روپے نقد رقم، 26 موبائل فون، 16 ATM کارڈز، 7 پاس بکس، 11 چیک بکس، 10 سم کارڈز، 2 لیپ ٹاپ، 2 ڈیسک ٹاپ، 1 ہارڈ ڈسک، 1 ربر اسٹیمپ کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں موجود 1,61,25,876 روپیوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آن لائن فون کالز آنے پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی کبھی OTP نمبر کسی بھی شخص کو بتایا جائے۔ نواب میر برکت علی خان مکرمجہ بہادر مرحوم کے یوم پیدائش کے موقع پر مکرمجہ اسکول میں عظیم الشان پیمانے پر فاؤنڈرز ڈے منعقد کیا گیا۔
مسرت محل پرانی حویلی میں منعقدہ اس تقریب میں سلطان غالب بن اودھ الخیتی کی تحقیقاتی انگریزی تصنیف دی نظام سکندر جاہ ناصر الدولہ اہل الدولہ کی رسم رونمائی عمل میں آئی۔ یہ کتاب مکرم جاہ ٹرسٹ فار ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ نے شائع کی۔ اس موقع پر شہزادی اسراجہ بنفس نفیس موجود تھی۔ شہزادی مکرم جاہ ٹرسٹ کی تعلیمی و تعمیری سرگرمیوں کی روح رواں رہی ہے، جبکہ تاریخی ورثے کے تحفظ میں ان کی خدمات مسلمہ ہیں۔ ترکی کے قونصل جنرل متعینہ حیدرآباد ارحان یلمان اوکان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ان کی اہلیہ ایلی خان سلیمان بھی موجود تھی۔ اعزازی قونصل جرمن برائے اے پی و تلنگانہ امیتا دیسائی ڈاکٹر حیدرآباد لٹریری فیسٹیول اعزازی مہمان تھی۔ مقررین نے 8ویں نظام مکرم جاہ بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے پرانی حویلی کو تعلیمی مقاصد کے لیے عطیہ کیا۔ پرانی حویلی مسرت محل اور 8 محلات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں نظام نے تعلیم کے لیے کئی اور جائیدادیں عطیہ میں دی ہے۔ پرانی حویلی میں قائم کردہ مکرم جاہ اسکول ہندوستان کے بجٹ اسکول میں سر فہرست ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے باقاعدہ کوچنگ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ترکی قونصل جنرل کے علاوہ ٹرسٹی نواب ابو فیض خان نے طلباء کو تلقین کی کہ وہ موبائل کا مثبت اور تعمیری طور پر استعمال کریں۔ محترمہ امیتا دیسائی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر اسکول کی قدیم ٹیچرز کے خدمات کے اعتراف میں مومنٹو پیش کیا گیا۔ ہونہار طلباء کو تہنیت پیش کی گئی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے مرکز میں پارلیمانی انتخابات میں 400 نشستوں پر کامیابی کا نعرہ دیا تھا اور ملک کے مسلمانوں نے متحدہ ووٹوں کی طاقت سے بی جے پی کے بڑھتے ہوئے عزائم کو ناکام بنا دیا اور مودی حکومت پارلیمانی انتخابی نتائج کے بعد ملک میں مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہے۔ انتخابات میں نریندر مودی نے مسلم خواتین میں زیادہ بچے پیدا کرنے، ہندو خواتین کے منگل سوتر چھین لینے جیسے فرقہ پرست بیانات کے ذریعے مسلمانوں کا خوف ملک بھر میں پھیلایا تھا۔ بی جے پی RSS کا مربستہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے اور ان کا قانونی موقف چھین لیا جائے۔ مدھیہ پردیش میں مکانوں پر بلڈوزر چلایا گیا، معصوم مسلمانوں کو پیٹ کر ویڈیو بنایا گیا اور خواتین پر نازیبا ریمارکس کیے گئے۔ ملک کی سب سے بڑی اقلیت 19 کروڑ مسلمانوں نے فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا، تاہم ملک کی پارلیمنٹ مسلمانوں کی صرف 4% نمائندگی کر رہی ہے، جبکہ پسماندہ اور اعلیٰ طبقات کے نمائندے ان کی آبادی کے تناسب سے منتخب ہو کر ایوان میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں صرف مسلم نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب سے نہیں ہے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے نظام آباد شہر کے خلا روڈ پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے حالات حاضرہ سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔